नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिअ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पारा नंबर 22 सूरह सबा और आयत नंबर 25 से इंशाल्लाह ताला आज हम शुरू करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल कह दो, ला नहीं, तुस आलून, तुस आलून त मैंने तुम और आगे सीन और जो लाम है सवाल, तुमसे सवाल होगा या तुमसे पुरसिश होगी, अम्मा उसके बारे में जो अजरमना, अजरमना जुर्म से है और ना हम जुर्म करते हैं, वाला और ना नुसअलु और हमसे सवाल किए जाएंगे, अम्मा उसकी जो तामलून तुम अमल करते थे। अब कल हमने आयत नंबर 24 तक पढ़ा जिसमें हमने सफारिश का अकीदा पढ़ा था कि सफारिश उसी की होगी जिसकी जिसकी इजाजत, जिसका अज़न अल्लाह सुब्हाना ताला देंगे। और फिर हमने आयत नंबर 24 में जो पढ़ा उसमें हमने पढ़ा कि अल्लाह सुब्हाना ताला की तौहीद का जिक्र पढ़ा और देखा कि तौहीद जो है अल्लाह ताला की तौहीद रबूबियत है, तौहीद अलवाहियत है और तौहीद अस्मा व सफ़ात है और इसके साथ कोई उसका शरीक नहीं है। अल्लाह ताला ने चैलेंज दिया कि अगर कोई भी दावा करता है नाउज़ बिल्ला अल्लाह के साथ शरीक होने का, तो वो कोई भी चीज मेरी इन तीनों में से कोई चीज पैदा करके दिखाए या कोई अल्लाह की सफात में। आप देखें इवन आपके डॉक्टर जो होते हैं, आप जब बड़े अच्छा उसका इलाज कराते हो कितने यार बड़ा डॉक्टर है, बड़ा शिफा है उसके हाथ में। शिफा किसकी है? शिफा अल्लाह के हाथ में है। सबब कौन बन गया? वो डॉक्टर बन गया कि अल्लाह ताला ने उसको सबब बना दिया। तो बहरहाल तो अ, इस तरह की बातों में शिर्क के बड़े दरवाजे खुल जाते हैं। तो वहां पे इसीलिए हमारा कंसेप्ट तौहीद के बारे में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब आयत नंबर 25 में इससे अगला सवाल ये था कि अक्ल और फहम हम सबको यकसा दिया गया, यानी कि अल्लाह ताला ने हमें जो अशरफुल मखलूकात का जो में टाइटल दिया गया, अक्ल हम सबको दी गई। अब लोग नतीजा इस पे यह अखज कर रहे हैं कि अपनी जिंदगी हम तो अब इस पे गुजार रहे हैं, तो अगर सबकी अक्ल है तो फिर कोई कौन गलत रास्ते पे होता है और कौन ठीक रास्ते पे होता है। तो यहाँ बताया जा रहा कि हर एक अपने अपने अमाल का खुद जिम्मेदार है, किसी को किसी के बारे में नहीं। हर बंदे ने अपना पर्चा खुद सॉल्व करना है। पर्चा क्या? उसकी जिंदगी में जो पर्चा था और उसने क्या क्या जिंदगी कहाँ गुजारी। जैसे मैं अक्सर वो कहती हूँ ना कि वो जो 5 सवालों के बगैर इंसान हिलेगा नहीं, उसको वो अल्लाह ताला को उसको बताना ही पड़ेगा कि मैंने अपनी जिंदगी कहाँ गुजारी, मैंने अपनी जवानी कहाँ गुजारी, मैंने ये माल कहाँ से कमाया, ये मैंने माल कहाँ खर्च किया, और ये अल्लाह सुब्हाना ताला जो आपने मुझे इल्म दिया इसको मैंने उस पे अमल कैसे किया। तो यहाँ पे वही सवाल है, कह दो कि अब इसका बामावरा देख दो, कह दो कि ना हमारे गुनाहों की तुमसे परसिश होगी और ना तुम्हारे अमाल की हमसे पुरसिश होगी। यानी कि हर बंदा अपना अमाल जो उसने किया है, जो उसने जिंदगी में जो अमल किया, वो अपने अपने चीज का जवाब दे होगा। आयत नंबर 26, कुल कह दीजिए, यजमाऊ, इसमें भी उर्दू का लफ्ज क्या है? जमा। और यह मैंने वो जमा करेगा, बैनाना हमारे दरमियान, रब्बुना हमारा रब, सुम्मा फिर यफ्ताहू, यफ्ताहू फतह से है कि बहुत बड़ा फैसला करने वाला, जैसे हम फताउन मुबीन कहते हैं ना, यफ्ताहू फैसला करेगा, बैनाना हमारे दरमियान, बिल हक हक के साथ, वह हुआ और वो अल फताहुल अलीम, फतह खूब फैसले करने वाला है, अलीम साहिब इल्म है। पा मुहावरा देखते हैं, कह दो कि हमारा परवरदिगार हमको जमा करेगा, फिर हमारे दरमियान में इंसाफ के साथ फैसला कर देगा और वो खूब फैसला करने वाला और साहिब इल्म है। अब आयत नंबर 26 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि जो लोग ये समझते हैं कि आखिरत और अकाउंटेबिलिटी का तस्वर ही गलत है, तो फिर आप जान लें, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अल्लाह ने हम सबको, यानी कि व्हेन वी आर नथिंग, क्या थे हम? कुछ भी नहीं थे जब, तो अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया, हम दुनिया में आए, फिर दुनिया के बाद अल्लाह ताला ने हमें जिंदा रहने की एक सर्वाइवल किट दी कि ये जो जो चीजें
اب پوری کائنات کی چیزیں انسان کے گرد گھوم رہی ہیں، یعنی کہ انسان کے لیے وہ درخت سے پھل اتار رہا ہے، فصلوں سے فصل اور ویجیٹیبلز لے رہا ہے، جانوروں سے گوشت حاصل کر رہا ہے، اون حاصل کر رہا ہے، سب جو شیڈز پروٹیکشن سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے، یہ پانی اور تمام چیزیں، پھر یہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کی۔ پھر اس کے بعد ہم سب کو دوبارہ مرنے کے بعد زندہ کر کے اکٹھا کرنے کی اللہ تعالیٰ کو قدرت ہے۔ یہ جو یہاں پہ جو لفظ ہے نا، کل یجمع بیننا، کہ ہمارا پروردگار ہم سب کو جمع کرے گا۔ آج ہم میں لگتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو درست سمجھتے ہیں، لیکن اس دن اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان میں اس طرح انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا جس کی تمہیں بھی ٹھیک سمجھ آ جائے گی، اور اس کا فیصلہ اس لحاظ سے درست ہوگا کہ ہم سب کا خالق ہے، اور خالق وہ اپنی بنائی ہوئی چیز کی جس قدر سمجھ ہوتی ہے وہ دوسرے کو نہیں ہوتی۔ اکثر جیسے نا ہماری مائیں کو اپنے بچوں کی جس طرح سمجھ آتی ہے، کوئی اور ماں دوسرے کے بچے کو ویسے انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتی، تو اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ رحیم ہے۔ اس نے ہمیں بنایا تو ہم اس کو نہیں پتا کہ تو اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہے کہ ہمارے اندر کیا فلاز ہیں، کیا ہمارے اندر اچھی باتیں ہیں یا کیا بری باتیں ہیں، یا ہماری ورکنگ کیسے ہوگی، ہماری فنکشننگ کیسے ہو رہی ہے۔ اللہ تو ہمارے ارادوں اور نیتوں تک سے واقف ہے، ہمارے ظاہر سے باطن سے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فیصلے پہ یہ سوچنے گنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان میں کسی طرح کی کوئی غلطی ذاتی یا کوئی ایسے فیصلے میں غلط کریں گے۔ تو یہاں پہ آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جمع کرے گا، نہ صرف ہمیں جمع کرے گا لیکن بلکہ بہترین حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا۔ اور آپ کو پتا بھی ہے کہ جب ڈے آف اکاؤنٹیبلٹی ہوگا، یہ آپ کا جسم، یہ جگہ، جس جگہ پہ جو تھی، وہ تمام چیزیں آپ کے حق میں یا آپ کے خلاف، جو بھی آپ کا کام سرزد ہوگا اس کے خلاف سے وہ آپ کو گواہی دیں گی، جس کو کہتے ہیں سی سی فوٹیج دیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ ہر چیز کو فیصلہ کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہاں پہ خصوصیت بتائے گی، الفتاح العلیم، خوب فیصلے کرنے والا صاحب علم ہے۔ اور ایک یہ بھی بات سمجھ میں آ جاتی ہے روز آخرت کی، ایک وجہ یہ بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ آج دنیا میں بہت سے لوگ اپنی بیوروکریسی یا اپنی کچھ سفارشوں یا اپنے کوئی تعلقات کی وجہ سے اپنے آپ کو کسی گناہ سے اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں یا اپنا گناہ کسی اور کے اوپر ڈال دیتے ہیں، لیکن قیامت والے دن، اس دن کوئی چیز چھپ نہیں سکے گی، تو عدل کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ تو یہاں پہ ایک آخرت کا ایک اور جو مقصد ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہر بندے کو اس کو ڈیو، اس کا جو شیئر ہے جزا میں یا سزا میں، اللہ تعالیٰ وہ دے۔ آج دنیا میں تو ہم بچ سکتے ہیں لوگوں کو دھوکہ دے کے، لیکن وہاں پہ اس دن جو ہے ہر چیز جو ہے بالکل کلیئر گواہیوں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوگی اور بہترین عدل کے ساتھ فیصلہ ہوگا۔ آیت نمبر 27، کل کہہ دو آرونیا، آرونی رو میں نے دیکھنا، دکھاؤ مجھے، جب چھوٹی یہ لگ جاتی ہے تو مجھے دکھاؤ، اللہ زینا، ان لوگوں کو جو الحق تم، الحاق سے لفظ ہے نا، الحاق ہوتا ہے ملانا، ملا رکھا ہے تم نے، بھی ہی اس کے ساتھ، شرکاء شریک، کلا ہرگز نہیں، بلکہ هو اللہ، وہی اللہ، العزیز الحکیم، عزیز غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ اب یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مزید اور دو کوالٹیز آ گئیں، با محاورہ دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہہ دو کہ مجھے وہ لوگ تو دکھاؤ جن کو تم نے شریک خدا بنا کے اس کے ساتھ ملا رکھا ہے، یعنی کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ ملا رکھا ہے، کوئی نہیں بلکہ وہی اکیلا اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اب یہاں پہ کفار مکہ کا دوسرا سوال آ گیا، تو اب یہاں پہ سوال کیا کر رہے ہیں؟ جیسے بھی ہم نے پیچھے ایک سوال پڑھا، جب ہم یہاں آیت نمبر 25 میں ہم نے پڑھا، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلا سوال یہ تھا اللہ کی رزاقیت کے متعلق تھا، اس کی کہ وہ اللہ تعالیٰ رازق ہے، اس نے سب کو رزق دینا ہے۔ اب دوسرا یہ سوال تھا اس کی خالقیت سے متعلق ہے، آیت نمبر 27 میں، کہ اللہ نے تو اس تمام کائنات کو، ہمیں اور آپ کو، ہم سب کو پیدا کیا، تو لہٰذا مخلوق کا تو یہی حق ہے کہ اپنے خالق کی عبادت کرے اور اسی کی حمد دو ثنا کرے۔ اب یہاں تو یہ نشاندہی کرو کہ تمہارے ان معبودوں کو، جن کو تم معبود بنا رہے ہو، ان کو آپ چیلنج دو کہ اگر نعوذ باللہ جو اللہ کے ساتھ شریک ہونا چاہ رہے ہیں، وہ اللہ کے ساتھ، یعنی کہ اب یہاں پہ شرک کیا ہوتا ہے؟ شرک ہوتی ہے ساجداری،
جو جس کو وہ ساجداری کر رہے ہیں، اللہ کی وہ ذات میں شرک کر رہے ہیں، اللہ کی واحد میں شرک کر رہے ہیں، اللہ کی صفات میں شرک کر رہے ہیں، تو پھر بتائیں کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں عدم سے وجود میں لائے، تو یہ جو تمہارے معبود ہے جن کو تم سو کالڈ اپنے خدا سمجھ کے بیٹھے ہو، تو ان کا کوئی تخلیقی کارنامہ دکھاؤ کہ انہوں نے کیا تخلیق کیا، انہوں نے کیا بنایا، انہوں نے کیا چیز ایسی بنائی، اور تم کس آرگومنٹ پہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ نعوذ باللہ یہ خدا کو، ایسے خداؤں کو تم اللہ کا شریک بنا رہے ہو۔ اور پھر یہاں بھی کلیئر کر دیا گیا کہ ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، ہر چیز کا مالک، اور وہ ہر چیز پہ غالب ہے، جس نے حکمتوں سے لبریز یہ نظام کائنات تخلیق کی۔ یعنی کہ یہاں پہ اللہ کی جو دو خصوصیت ہے، العزیز اور حکیم، غالب اور حکمت والا ہے، یعنی کہ غالب ہے، اور یہ پوری کائنات، یعنی کہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے بے فضول نہیں بنائی، لہٰذا تمہارے معبود بھی مخلوق ہیں، مملوک ہیں، مقہور بھی ہیں، پھر یہ عبادت کے لائق کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ دلیل سے بات ان کو بتا رہے ہیں کہ وہ تو خود اللہ کی تخلیق کرتا ہے، تو وہ اللہ کی تخلیق میں کیسے ساجداری کر سکتے؟ تو بڑی ایبسرڈ بات ہے جو اللہ تعالیٰ آرگومنٹ کے ساتھ بتا رہے ہیں۔ آیت نمبر 29، وما، اور نہیں، ارسلنا کا، ہم نے بھیجا، ارسال کیا، ہم نے بھیجا تم کو، اللہ مگر، کافاتن، کافا تمام، لناسی لوگوں کے لیے، لیے ناس لوگوں کے لیے، بشیرم و نذیرن، بشیر بشارت سے خوشخبری دینے والا، نذیر ڈرانے سے اور ڈرانے والا، ولیکنہ اور لیکن، اکثر الناسی لوگ، لا نہیں، یعلمون نہیں جانتے۔ محاورہ دیکھتے ہیں، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اب یہاں پہ پیچھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوالٹیز آ رہی تھی، اب یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوالٹیز آ رہی ہے کہ وہ بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں، اور یعنی کہ آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اسی شہر یا اسی ملک یا اسی زمانے کے لوگوں کے لیے نہیں، بلکہ تمام دنیا کے لوگوں کے لیے اور قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ مگر یہ آپ کے اہل وطن والے بڑی بد نصیب ہیں، یہ آپ کی قدر، آپ کی ویلیو کوئی نہیں سمجھ رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ آپ ہمیشہ کے لیے ساری دنیا اور قیامت تک کے لیے مبعوث کیے گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کالے اور گورے سب کی طرف بھیجا گیا ہوں، میں عمومیت کے ساتھ تمام انسانوں کی طرف بھیجا گیا ہوں، حالانکہ مجھ سے پہلے جو نبی بھی گزرا وہ اپنی قوم کی طرف بھیجا گیا۔ یہ مسند احمد کی روایت میں سے ہے۔ تو یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیت خاص طور پہ آ رہی ہے، آپ افضل انبیاء اور خاتم النبیین ہیں، یہ کوالٹی یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے۔ تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو پہلے جتنے بھی کم و بیش 1,24,000 جو نبی رسول آئے، وہ مقصد سب نبیوں کا کیا تھا؟ اخلاقی اصلاح اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا اور ہدایت اور رہنمائی، یہ ان کا مقصد تھا۔ اور سورہ فاتر میں بھی آتا ہے آیت نمبر 24 میں، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا رسول بنا کر، اور کوئی امت ایسی نہیں ہوئی جس میں کوئی ڈرانے والا نہ گزرا ہو۔ تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی نبی گزرے وہ تمام رسول سچے تھے، اللہ کے بھیجے ہوئے تھے، ان سب نے نبوت اور رسالت کی ذمہ داری کو جو تھی اس پوری کوشش کرنے کی کوشش کی، اور اپنی اپنی قوم کو انہوں نے دین اسلام کی دعوت بھی دی، اور یہ جو نبی تھے گناہوں سے پاک تھے، معصوم تھے، علم، عمل، اخلاق اور ذہانت کے اعتبار سے بہترین لوگ تھے۔ اب یہاں پہ آ جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خصوصی امتیازات تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے انبیاء کسی خاص یا قبیلے کی طرف تھے، لیکن آپ کا خاص امتیاز یہ ہے کہ آپ کو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کے بھیجا گیا۔ پھر یہ ہے کہ آپ کے آنے سے تمام انبیاء کی شریعت منسوخ ہو گئی، اب شریعت محمدی ہی واجب الاطاعت ہے۔ تو ہم لوگ بڑے پراؤڈلی کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت میں اور آپ امت محمدی کا فرد ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ تعالیٰ کے دین کی تکمیل ہوئی،
تو جیسے سورہ مائدہ میں آتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام بطور دین پسند کر لیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی پچھلے انبیاء گزرے ہیں ان پر جو کتابیں وغیرہ اتری ہیں ان کی تعلیمات یا تو مٹ چکی ہیں یا ان میں ایڈیشنز یا سبٹریکشنز ہیں، کوئی بھی اپنی اصل رو حالت میں نہیں ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، آج بھی اپنی اصل شکل میں موجود ہے اور جس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لے لیا ہے۔ اور جہاں پہ افضل انبیاء کی یہ بات میں نے بتائی، اب خاتم النبیین کی پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں ہم نے بھی پڑھا تھا کہ ما کان محمد آبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، نہیں ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے، یعنی کہ سٹیمپ لگ گئی ہے، اب اس کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا، یہ بھی جامع ترمذی میں ہے۔ تو بہرحال تو یہ اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف عرب کی نہیں بلکہ پوری دنیا قیامت تک کے لیے اللہ کے رسول ہیں۔ اور یہاں پہ آپ کی جو دو کوالٹیز بتائی جا رہی ہیں کہ آپ بشیر ہیں، یعنی کہ خوشخبری دینے والے ہیں جنت کی، اور آپ نذیر ہیں منکرین حق کو ان کے آخرت کے برے انجام سے ڈراتے ہیں۔ تو یہاں پہ جس طرح ہم مائیں ہوتی ہیں نا، ہم سب کو پتا ہوتا ہے کہ میرا بچہ، سم ٹائم آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ مائیں صرف ونک آف آئی کرتی ہیں، آنکھ کا اشارہ کرتی ہیں، بچے کو فوراً سمجھ آتا ہے ہاں میری ماں مجھ سے یہ چاہ رہی ہے۔ اور کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ماں کہتی ہے کہ میں تمہیں چاکلیٹ دوں گی، میں تمہیں موٹیویشنز دیتی ہیں، کچھ انسینٹیوز دیتی ہیں، تو بچہ کہتا ہے ہاں یہ میں کام کروں گا کیونکہ ماما مجھے یہ دیں گی۔ اور اسی طرح ہمارے کچھ بچے ایسے ہوتے جو کہتے ہیں نا لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، تو وہ ان کے لیے پھر ماں کو کچھ تھوڑا سا تھوڑا سا سخت ہونا پڑتا ہے، اس کو ڈرانا پڑتا ہے، یا اس کو جس طرح بھی اس کو ایک چیز کرنے کے لیے۔ تو آپ یہ دیکھیں نا، جیسے اگر ایک بچہ چھری سے کھیل رہا ہے تو آپ کیا کہیں گے ہائے بچہ ہے کوئی بات نہیں لیٹ ہم پلے، بھاگ کے جائیں گے وہ چھری پکڑیں گے نا۔ تو اسی طرح یہ ایک یہ جو ہم لوگ جو حربہ آزماتے ہیں بچوں کو ٹھیک کرنے کے لیے، یا کبھی ڈرا کے، یعنی کہ ڈرا کے، یا کبھی ان کو انسینٹیوز دے کے، خوشخبریاں سنا کے، تو یہی کام جو بیسک انسٹنکٹ ہم سب کی ہے اسی طرح اللہ کے رسول نے بھی کہا۔ سم ٹائمز آپ نے جب لوگوں کو دیکھا جنہیں دیکھا کہ جنت کے شوقین ہیں، ان کو جنت کی خوشخبریاں دی کہ ہاں یہ ایسے کام کرو گے نا تو جنت مل جائے گی، تو وہ جنت کو لینے کے لیے اس کیا وہ نیکیوں کی انہوں نے دوڑ لگا دی۔ اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو جو جن کو جہنم سے ڈرایا گیا، تو کہ اگر ایسا کام کرو گے تو جہنم، تو ان کو ان ڈرانے سے نذیر جو آپ کی جو ایک خصوصیت بیان کی گئی ہے، اس طرح لوگوں کو آپ نے درست راستے کی آپ نے نشاندہی کی۔ اور یہاں پہ اس آیت نمبر 28 میں جو سب سے کلیئر بات آتی ہے کہ آپ سب انبیاء سے افضل ہیں، اور دوسری کہ آپ کے بعد قیامت تک کوئی رسول اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ایکچولی اب یہاں پہ نا تھوڑا سا جو اسکالرز ہیں اسی آیت کے ساتھ ریلیٹڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ خطوط کا مینشن کرتے ہیں کہ صلح حدیبیہ تک تبلیغ اسلام کا جتنا کام ہوا تھا وہ سب عرب کے اندر ہوا تھا، اور صلح حدیبیہ کا ایک اہم مقصد یہ تھا کہ ابھی تک بیرون عرب پہ ابھی تبلیغ پہ توجہ ابھی دی نہیں گئی تھی، کہ پہلے یہ تھا کہ چاروں طرف سے بیرونی خطرات سے کچھ سکون مل جائے، جب اندر ذرا پیس ہو جائے تو پھر اس کے بعد عرب سے باہر جو ہے اسلام کا پیغام دیا جائے گا۔ تو صلح حدیبیہ کے بعد فوراً یہود خیبر کی سرکوبی کی گئی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسایہ ملک کے سربراہوں کو تبلیغی خطوط رکھے۔ اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جب اسلام نیا نیا جب شروع ہوا تھا تو جو پہلے 3 سال تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چھپ چھپ کے آپ تبلیغ کرتے تھے، پھر آیا حکم کہ نہیں آپ اپنے اور اپنے رشتہ داروں کو سب کو علان جو ہے اللہ تعالیٰ کا پیغام دو، پھر آپ نے اپنے رشتہ داروں کو اور قریب یعنی کہ عرب کے لوگوں کو آپ نے پیغام دینا شروع کیا، پھر آپ کو حکم آیا ہے کہ اب عرب سے باہر بھی اسلام کا اس پیغام کو لے کے جاؤ، جس کے سلسلے میں آپ نے کچھ خطوط لکھے۔ اور جب آپ نے صحابہ سے عرض کیا کہ جو جتنے جو بادشاہ ہیں تو ان صحابہ نے آپ کو سجیشن دی
کہ جب آپ خط لکھیں گے تو یہ بادشاہ لوگ صرف اسی خط کو پڑھتے ہیں جس میں مہر لگی ہو. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی ایک مہر بنوائی جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کندہ تھے. اور انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں گویا اب بھی اس مہر کی چمک اور نقوش دیکھ رہا ہوں. یہ بخاری کی اوتھینٹک حدیث میں سے ہے. اور ایک اور روایت میں یہ ہے کہ ان الفاظ کی ترتیب یہ تھی کہ جب بھی کوئی لیٹر لکھا جاتا تھا اس میں سب سے اوپر اللہ کا لفظ تھا اور اس کے نیچے رسول کا اور اس کے نیچے محمد کا ہوتا تھا. یعنی کہ ایسے اللہ، رسول اور پھر نیچے محمد. تو اس زمانے میں دو بڑی سلطنتیں تھیں، ایک روم کی اور ایک ایران کی. اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے جو خط ایک پہلا لکھا وہ کیسر روم کو آپ نے لکھا. روم کا جو بادشاہ تھا ہرکل، وہ خود تورات اور انجیل کا عالم تھا. اسے معلوم تھا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہر آسمانی کتاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جو ہے کلیئر کٹ ان کا حلیہ اور وقت سب کچھ مینشن تھا. اور یہ بات اس ہرکل کو بھی معلوم تھی کہ آخری الزما جو ہیں ان کے ظہور کا وقت آ چکا ہے. وہ دل سے جان چکا تھا کہ وہ آ چکے ہیں جس کی بشارت تورات اور انجیل میں موجود ہے. پھر اس موقع کے 14 سال پیشتر جب شہنشاہ روم کو ایران کے ہاتھوں شکست ہوئی تو قرآن میں سورہ روم کی دوبارہ فتح پانے کی خوشخبری دی گئی جسے سورہ روم میں ہم نے پڑھا تھا. جبکہ ایسی موزانہ فتح کا دور دور تک کہیں اثار نہیں تھے. اب یہ پیش کوئی فتح بدر کے دن پوری ہوئی اور اس سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا یقین ہو چکا تھا. اور اس فتح سے وہ اتنے خوش ہوئے کہ پیدل، یعنی کہ جو ہرکل تھا وہ اتنا خوش ہوا کہ پیدل بیت المقدس پہنچ کے اللہ تعالیٰ کا شکرانہ ادا کیا تھا. اس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دہیہ قلبی کو خط دے کے بھیجا. اب دہیہ قلبی کہتے ہیں کہ ایک بہت خوش شکل صحابی تھے اور سکولرز عموماً کہتے ہیں کہ ان کی شکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو دہیہ قلبی ہی کی شکل میں آتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کی طرف جو خط لکھا اس کا کچھ مضمون یہ تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول کی طرف سے ہرقل رئیس روم کے نام، اما بعد میں تمہیں اسلام کے کلمے کی طرف بلاتا ہوں. اگر مسلمان ہو جاؤ تو سلامتی سے رہو گے، اللہ تمہیں دوہرا اجر دے گا. اگر اعراض کیا تو رایا کا بار، گناہ بھی تجھ پر ہوگا. پھر آپ نے سورہ ال عمران کی آیت لکھوائی کہ اے اہل کتاب، اس بات کی طرف آؤ جو ہم اور تم میں یکساں ہیں کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں، اور نہ ہی ہم میں سے کوئی اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو اپنا رب بنائے. پھر اگر وہ اعراض کریں تو اے پیغمبر تم ان سے کہہ دو گواہ رہنا ہم اللہ کے فرما بردار ہیں. اب یہ بخاری کی اوتھینٹک حدیث میں یہ لیٹر کا جو ہے مفہوم جو ہے وہ لکھا ہوا ہے. اب دہیہ قلبی یہ خط لے کے حارث غسانی حاکم بصرہ کے پاس پہنچے کہ وہ باضابطہ طور پہ اسے شہنشاہ روم کی طرف پہنچا دیں. اس نے دہیہ قلبی کو شہنشاہ روم کے ہاں جانے کی اجازت دی. وہاں جا کے دہیہ قلبی کو معلوم ہوا کہ ہرقل بیت المقدس آیا ہوا ہے. چنانچہ انہوں نے بیت المقدس پہنچ کے یہ گرامی نامہ بادشاہ کے حوالے کیا. وہ خود تو دل سے ایمان لا چکا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ اس کی رایا بھی اس کے ساتھ مسلمان ہو جائے تاکہ اس کی سلطنت اس کے پاس بحال رہ جائے. تو میں کون سی اسٹریٹجی کیا اپناؤں؟ تو اس نے ایسا کیا کہ اس کے ذہن میں ایک تدبیر آئی. اس نے لوگوں سے پوچھا کہ ان دنوں قریش کا تجارتی قافلہ یہاں آیا ہوا ہے. لوگوں نے بتایا ہاں ابو سفیان کا قافلہ آیا ہوا ہے اور وہ غزہ میں مقیم ہے. تو بادشاہ نے ابو سفیان کو اپنے پاس بلایا اور اس کے درمیان میں انہوں نے 11 سوالات پہ ایک مشتمل ایک سوال نامہ، ایک کوسٹنر تیار کر لیا. اور یہ سوال بالکل ایسے تھے جیسے وکیل اپنے موقف کی وضاحت کے لیے جرا کے دوران، یعنی کہ جس میں وہ ہیئرنگ میں ہوتا ہے نا، کہ اس نے پورے اپنے 11 سوال تیار کیے تھے. اور مقصد کیا تھا کہ اس کے امیر، اس کے وزیر، اس کے فوجی افسر، اس کی رایا اسلام کی طرف مائل ہو جائے اور اسلام لانا ان کے لیے آسان ہو جائے. اب وہ سوال نامہ ابو سفیان کے جواب، اور یہ جو ہے یہ تمام صحیح بخاری میں ہے، یعنی کہ یہ میں اپنے الفاظ نہیں کہہ رہی، یہ صحیح بخاری میں ان کے سوال جواب کا اور یہ تبصرہ سارا یہ ہے. اور ابو سفیان کے ساتھ 2 اور ساتھی بھی بادشاہ کے سامنے پیش کیے گئے اور بادشاہ نے اپنے سامنے ابو سفیان کو کھڑا کیا اور اس کے ساتھیوں کو ان کے پیچھے، اور ساتھیوں سے کہہ دیا اگر ابو سفیان کسی سوال کے جواب میں جھوٹ بولیں تو فوراً انہیں ٹوک دیجیے گا. ایک ترجمان درمیان میں
एम्बेसडर यानी कि तर्जुमानी के इंटरप्रेटर नहीं होता, उसके फराइज सर अंजाम दे रहा था। अबू सुफियान खुद अपने इस्लाम लाने के बाद कहते हैं कि उस दिन इन सवालात ने मेरा घेरा इस कदर तंग कर दिया था कि मैं झूठ बोलना चाहता था लेकिन बोल नहीं सकता था। तो बादशाह ने अबू सुफियान और उसके साथियों को दरबार में हाजिर किया और उनसे पूछा कि तुम में से सबसे ज्यादा नजदीकी रिश्तेदार पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौन है? तो अबू सुफियान ने कहा मैं हूँ। फिर सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो गया, जिसके रावी में भी अबू सुफियान है। अब हम देखते हैं कि वो सवाल कौन से थे। अब आप ये सवाल देखिए और आपके जहन में है कि कैसे सवाल थे और किस तरह आपने दलाइल के साथ लोगों को भी कन्विंस किया कि इस्लाम एक सच्चा दीन है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं और सच्चे नबी हैं। अब आप देखते हैं कि कैसर ने पूछा, पहला सवाल उनसे पूछा कि तुम में इस पैगंबर का खानदान कैसा पाया? तो उन्होंने जवाब दिया, अबू सुफियान ने कहा उनका नसब अच्छा है। फिर कैसर ने दूसरा सवाल किया कि तुमसे पहले भी किसी ने पैगंबरी का दावा किया है? तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं। फिर उन्होंने तीसरा सवाल किया कि इसके बुजुर्गों में से कोई बादशाह गुजरा है? उसने कहा नहीं। फिर उन्होंने अगला सवाल किया, इसकी पैरवी अमीर लोग करते हैं या गरीब लोग करते हैं? तो उन्होंने कहा कि ये तो गरीब लोग इसकी पैरवी करते हैं। तो फिर कैसर ने उनसे अगला पांचवा सवाल पूछा, इसके पैरोकार, इनके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? तो अबू सुफियान ने कहा वो बढ़ते जा रहे हैं। फिर कैसर ने कहा कोई शख्स इस पर ईमान लाकर फिर बुरा समझ के क्या वो फिर भी गया है, यानी कि वापस अपने दीन में लौट भी गया है? तो उन्होंने कहा कि नहीं। फिर सातवां आगे सवाल किया कि नबूवत के दावे से पहले क्या कभी आपने इनको कभी झूठ बोलते हुए देखा? उन्होंने कहा नहीं। आठवां सवाल किया, इनको कभी अहद शिकनी कभी की? तो आपने अबू सुफियान ने कहा उन्होंने कहा कि नहीं। उन्होंने कहा कि सुलह अब उन्होंने पूछा कि कभी इन्होंने जंग भी की? उन्होंने कहा हाँ। तो फिर उन्होंने अगला सवाल किया, दसवां, कि इस लड़ाई का नतीजा क्या निकला? तो उन्होंने कहा लड़ाई तो डोल की तरह होती है, कभी हमारा नुकसान तो कभी उनका नुकसान। तो फिर कैसर ने अगला 11वां सवाल पूछा, अच्छा ये तो बताओ वो तुम्हें हुक्म क्या देता है? उसने कहा वो कहता है कि बस एक अल्लाह की इबादत करो, इसके साथ किसी को शरीक ना करो, अपने बाप दादा की बातें छोड़ दो, वो नमाज पढ़ने, सच बोलने, हराम कारी से बचने और नाता जोड़ने का हुक्म देता है। अब आप ये देखिए क्या 11 सवाल है। पहला सवाल जो था कि जब उन्होंने पूछा कि वो कैसे हसब नसब के हैं, तो पैगंबर तो अपने कौम में साहिब नसब और आला खानदानी से भेजे जाते हैं। और फिर दूसरा जो सवाल था कि पैगंबरी का दावा, तो आप ये देखें कि कि ये शख्स उसकी पैरवी में दावा नबूवत कर रहा है, यानी कि अगर इनकी फैमिली में से कोई और पैगंबर गुजरा होता, उसको देखा देखी कहता कि चलो मैं भी पैगंबर का दावा कर देता हूँ, तो वो भी बात नहीं है। फिर उन्होंने जो सवाल पूछा कि इनकी फैमिली में कोई, इनके बुजुर्गों में बादशाह गुजरा, तो उन्होंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा अच्छा, इसका मतलब है कि अगर बादशाह होता तो फिर मैं समझ जाता ये अपने बाप की तरह कोई बादशाह हासिल करना चाहता है। फिर उन्होंने जो अगला सवाल किया कि कभी झूठ बोला, तो उन्होंने कहा कि वो तो वो कभी झूठ ही नहीं बोलता, इनका नाम तो नबूवत से पहले ही सादिक और अमीन था। तो फिर अगर झूठ नहीं बांधता तो फिर वो अल्लाह पे कैसे झूठ बांध सकता है? ये दलील के साथ ये बात प्रूफ की गई। फिर पांचवी बात जब उन्होंने की कि इनकी अतात अमीरों ने की या गरीबों ने की, तो उन्होंने कहा पैगंबरों के ताबेदार तो गरीब ही लोग होते हैं, इनके सबसे पहले यही लोग ईमान लाते हैं। फिर उनसे पूछा गया कि इनके फॉलोअर्स की तादाद बढ़ रही है घट रही है? तो उन्होंने कहा कि बढ़ रही है। तो उन्होंने कहा कि ईमान का भी यही लेवल होता है, ईमान का यही हाल होता है ताकि वो पूरा हो जाए। फिर उनसे पूछा कि इस्लाम लाने के बाद इससे कोई बेजार होके निकला? तो आपने जवाब दिया, अबू सुफियान ने कहा था नहीं। तो ईमान का भी यही हाल है कि जब इसकी बशाशत दिल में समा जाती है तो कोई इसको छोड़ नहीं सकता। फिर आप देखते हैं कि अहद चिकनी का पूछा तो उन्होंने कहा पैगंबर कभी अपना अहद नहीं तोड़ते। फिर जब पूछा कि वो क्या हुक्म देते हैं, तो आप ये देखिए ये वो हुक्म है जो अजल से लेके पूरे, जब से नबी या रसालत का सिलसिला शुरू हुआ, वो सब एक ही हुक्म देते थे अल्लाह की इबादत करो, किसी का शरीक ना बनाओ। वो बुत परस्ती से मना करते हैं, नमाज, सच्चाई, हराम कारी से बच रहने की हुक्म देते हैं। तो आप ये देखें ये तमाम चीजें क्या है आपके एथिक्स और आपकी सोसाइटी के लिए कितनी अच्छी हैं। तो ये कह के बादशाह ने आपका नामा मुबारक सबके सामने पढ़कर सुनाया, यानी कि ये सवाल जवाब करने के बाद। और फिर दरबारियों, अमीरों, वजीरों ने बादशाह को इस हद तक इस्लाम की तरफ माइल देखा तो गुस्से से उनके नथने फूलने लगे और आंखें सुर्ख होने लगी, शोर मचा और आवाजें बुलंद होने लगी।
ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کو وہاں سے نکال دیا گیا. ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ مطلب یہاں پہ انہوں نے کہا کہ اس سے تو رومیوں کا بادشاہ ڈرتا ہے. اس دن تو مجھے یقین ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غالب ہوں گے تاکہ اللہ نے مجھے مسلمان کر دیا. تو یہ بھی بخاری کی ایک اوتھینٹک حدیث کا ایک مفہوم بیان کیا گیا ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ رائے عامہ میں ہموار کرنے کے بعد ہرقل نے دوسرا کام کیا کیا، یعنی کہ ایک دلیل کے ساتھ سب کو اللہ کے رسول کا لیٹر سنانے کے بعد آپ کا نامہ مبارک ایک ممتاز عالم دین کے پاس بھیج دیا، اور بعد میں خود بھی اس کے پاس پہنچ گیا، اور نبی آخر الزمان کے ظہور کے متعلق جو تھے ان سے مطلب پوچھا. تو جسے ہرقل انہوں نے بھی اس کو مطلب اس کی بھی انہوں نے بھی تائید کی، جسے ہرقل نے اپنی بھرپور تائید سمجھ کے رومی سرداروں کو اپنے ہمس والے محل میں بلایا، اس کے دروازے بند کیے، خود بالا خانہ سے برآمد ہوا اور کہنے لگا، رومی سرداروں، کیا تم اپنی کامیابی، بھلائی اور اپنے اپنے مناصب پہ بحال رہنا چاہتے ہو؟ اگر چاہتے ہو تو اس نبی پہ بیعت کر لو. اور یہ سنتے ہی لوگ مشتمل ہو گئے اور جنگلی گدھوں کی طرح دروازوں کی طرف لپکے. دیکھے تو وہ بند تھے. جب ہرقل کو معلوم ہوا وہ ایمان لانے سے اس قدر نفرت کر رہے ہیں اور ان کے ایمان لانے سے نامید ہو گیا، تو کہنے لگا، ان سرداروں کو میرے پاس لاؤ. جب وہ آئے تو انہیں کہنے لگے، میں تو یہ بات صرف تمہیں آزمانے کو کہی تھی کہ تم اپنے دین میں کتنے مضبوط ہو، اور مجھے معلوم ہو گیا. اور اس پر سرداروں نے اسے سجدہ کیا، اس سے خوش ہو گئے. اور یہ تھی ہرقل کی آخری صورتحال، یعنی کہ اس نے بھرپور کوشش کی کہ غم و غصے کے بغیر انار کی، بغیر امن و امان خراب کی، میں اللہ کے رسول کا پیغام اللہ کے ان بندوں کو پہنچا دیں. اور اس طویل حدیث سے جسے امام مسلم نے پورے کا پورا درج کیا، یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہرقل کو پورا یقین ہو چکا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، اور دل سے ایمان بھی لا چکا تھا، مگر اپنے ایان سلطنت کے ڈر سے اپنے اس ایمان کا برملا اظہار نہیں کر سکا، اور نہ اپنی رائے اور نہ تو اپنی رائے عامہ کو اپنے حق میں سازگار کرنے میں کامیاب ہو سکا، اور نہ ہی ایسی جرت کا مظاہرہ کر سکا کہ ایمان کی خاطر خود سلطنت سے دستبردار ہو جائے، اور اپنے ایان سلطنت سمیت ایمان لانا چاہتا تھا تاکہ اسلام لانے کے بعد سلطنت بھی رہے اس کے پاس، اور اس کے پاس اس کا ایمان بھی رہے. لیکن متعصب ایان سلطنت نے ان کی آرزو پوری ہونے نہ دی. تو یہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے اللہ کا پیغام اچھی طرح پہنچانے کی ایٹ لیسٹ کوشش کی کہ لوگوں تک یہ اللہ کا یہ پیغام جو ہے وہ پہنچ جائے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرا جو انہوں نے لیٹر لکھا، وہ دوسری بڑی سلطنت شہنشاہ ایران یا کسرا فارس کی کو دیا تھا. اس کا نام پرویز تھا. یہ نوشیروان عادل کا پوتا اور ہرمز کا بیٹا تھا. انتہائی متکبر انسان تھا اور زرتشی مذہب کا قائل تھا. آخرت کا قائل نہیں تھا اور نہ ہی انبیاء کو مانتا تھا. مشرک تھا، آتش پرست تھا. مسلمان کے مقابلے میں اس کی ہمدردیاں قریش کے ساتھ زیادہ تھیں، اور اسی بدر کے دن کیسر روم کے ہاتھوں شکست بھی ہوئی تھی. اس کی طرف جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن حذافہ کو اپنے نامہ مبارک دے کے بھیجا، فرمایا کہ یہ خط بحرین کے حاکم کو منظر بن ساوا کو پہنچائے اور وہ اسے شاہ ایران تک پہنچا دے. اب خط کا مضمون یہی تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ کی طرف سے عظیم فارس کے نام، سلامتی اس شخص کے لیے جو ہدایت کی اتباع کرے، اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لائے اور گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور یہ کہ اللہ نے مجھے تمام دنیا کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے تاکہ وہ ہر زندہ شخص کو اللہ کا خوف دلائے. اسلام قبول کر لو تو سلامت رہو گے، اگر تم نے یہ بات تسلیم نہ کی تو تمام مجوس کا بار گناہ بھی تم پر ہوگا. اب عجم کا یہ طریقہ تھا کہ جو خط سلاطین کو لکھے جاتے تھے ان میں بادشاہ کا نام سب سے پہلے ہوتا تھا اور مکتوب نگار کا بعد میں، لیکن یہاں ترتیب بالکل فرق تھی. جیسے میں نے پہلے بتایا، پہلے اللہ کا نام، پھر رسول کا، اور پھر آگے کسرا کا تھا. اس بات پہ اس کو انتہائی غصہ آیا اور سیدنا عبداللہ نے کہا، اگر تم قاصد نہ ہوتے تو میں تمہیں قتل کرا دیتا. یعنی کہ سیدنا عبداللہ سے کہا کہ میں تمہیں قتل کرا دیتا، اور پھر کہنے لگا میں ایسے گستاخ شخص کے لیے ابھی گرفتاری کا فرمان جاری کرتا ہوں. یہ کہہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ناؤز باللہ نامہ مبارک پھاڑ ڈالا. اور کچھ ایسے بعد جب حضرت عبداللہ نے واپس آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے خط پھاڑنے کا قصہ سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ ایسی اس کی سلطنت کو پھاڑ ڈالے گا. یہ بھی بخاری کی اوتھینٹک حدیث میں کا مفہوم ہے جو میں نے آپ کے سامنے کیا. اور چنانچہ جو پرویز شاہ ایران نے یمن کے حاکم بازان کو، جو شاہ ایران
کا باجگاز تھا، خط لکھا کہ عرب میں جس شخص نے پیغمبری کا دعویٰ کی اسے گرفتار کر کے میرے پاس بھیج دو۔ اب ان دونوں عرب قبائل کی نوعیت ایسی تھی جیسے پاکستان اور آزاد قبائل کی تھی۔ آزاد قبائل کئی باتوں میں آزاد تھے اور بعض امور میں پاکستان سے ملحق بھی ہیں۔ اسی طرح کسرا عرب قبائل کو بھی اپنی سلطنت کا حصہ تصور کرتے تھے، جس کی بنا پہ انہوں نے حاکم یمن کو ایسا خط بھیجا۔ چنانچہ بازان نے 2 آدمی مدینے بھیجے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پہنچ کے عرض کی کہ شہنشاہ عالم کسرا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا ہے، اور اگر اس کی حکم کی تعمیل نہیں کریں گے تو ہم آپ کے ملک کو تباہ اور برباد کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کاسوں سے کہا رات ہو گئی ہے، تم اب کل آنا۔ دوسرے دن جب وہ حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تمہاری شہنشاہ عالم کو تو آج رات اس کے بیٹے شیرویہ نے قتل کر ڈالا ہے، تم واپس چلے جاؤ اور اس سے کہہ دینا کہ اسلام کی حکومت ایران کے پائے تخت تک پہنچ گئی۔ اور جب یہ قاصد واپس پہنچا تو اس وقت یمن میں پرویز شاہ ایران کے قتل ہونے کی خبر پہنچ چکی تھی، اور یہ صورتحال دیکھے بازان خود بھی مسلمان ہو گیا، اور یہ قاصد بھی، اور رایا کے اور بھی بہت سے لوگ جو تھے اسلام انہوں نے قبول کر لیا۔ بہرحال یہ ہسٹری کیا ہے، یہ اوتھینٹک احادیث، ایک لمبی طویل حدیثوں کا وہ جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ کس کس طرح سے اسلام کو پھیلانے کی کوششیں کی گئیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ، اور یہ تو جو واقعہ اگلا یہ تو جنگ موتا، غزوہ موتا کا ہے، بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا خط حاکم بصرہ کو لکھا جس کا نام شرجیل بن عمرو غسانی تھا۔ اس کا علاقہ مدینہ کے شمال یمن شام کی سرحد پہ واقع تھا۔ غسانی اگرچہ عرب تھے لیکن ایک مدت سے عیسائی ہو چکے تھے، اور ان کا جو دارالحکومت تھا بصرہ تھا، اور شرجیل کیسر روم کے ماتحت اس کا باجگاز تھا۔ اس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد حارث بن عمیر خط لے کے گئے تو اس بدبخت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو شہید کر دیا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ انٹرنیشنل لاز کے خلاف ہے، اور اس کو اعلان جنگ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کا ایمبیسیڈر کوئی پیس میسج یا کوئی میسج لے کے گیا ہے تو آپ نے اس کی عزت کا خیال کرنا ہے، لیکن انہوں نے اس کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ان کے خلاف لشکر کشی کی تیاری شروع کر دی، اور جمادی الاول 8 ہجری میں 3000 کا لشکر روانہ فرمایا، اور اس کا سپہ سالار زید بن حارثہ کو مقرر فرمایا جو آپ کے آزاد کردہ غلام تھے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا، یہ پورا آپ نے ان کو پہلی ایک ڈیٹیل نوٹ آپ ان کو سمجھا دیا کہ اگر زید شہید ہو جائیں تو پھر جعفر تیار جھنڈا سنبھالیں گے، اگر وہ شہید ہو جائے تو عبداللہ بن روا سپہ سالار ہوں گے۔ یہ بھی بخاری کی حدیث میں سے۔ اور اس لشکر کو رخصت کرنے کے لیے آپ با نفس نفیس مدینہ سے باہر کچھ دور تک تشریف لے کے گئے۔ شرجیل کو بھی اسلامی لشکر کی خبر ہو چکی تھی، اس نے اس مقابلے کے لیے 1,00,000 فوج تیار کر لی، اور اس کے علاوہ اس کے جھنڈے کے تلے عرب قبائل کے مزید 1,00,000 افراد بھی جمع ہو گئے۔ جب مسلمانوں کو اس صورتحال کا علم ہوا تو وہ تھوڑے تردد میں پڑ گئے کہ 3,000 اور کہاں 2,00,000، ان کا کیا پرپورشنیٹ، ان کو سمجھ نہیں آیا۔ تو چنانچہ حضرت زید کی رائے یہ تھی اور کہ ابھی توقف کیا جائے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انفارم کر کے مدینہ سے تھوڑی سی اور ہیلپ منگائی جائے، لیکن عبداللہ بن روا کہنے لگے ہم تو شہادت کے متمنی ہیں، فتح اور شکست تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، پھر ہم تاخیر کیوں کریں۔ چنانچہ انہوں نے فوری طور پہ مقابلہ کرنے پہ سب کا اتفاق ہو گیا۔ آپ امیجن کریں تب وہاں پہ موبائل نہیں تھے، کوئی پیج نہیں کیا جا سکتا تھا، کوئی میسج نہیں پہنچ سکتا تھا، یہ اس قدر شہید ہونے کے، شہادت کے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں نا ان کی بات کے حکم پہ عمل پیرا ہونا چاہتے تھے کہ موتا کے مقام پہ یہ دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہو گیا۔ اگرچہ مسلمان شوق شہادت میں انتہائی بے جگری سے لڑے، مگر 3,000 کا لشکر اور کہاں 2,00,000 لوگوں کے ساتھ مقابلہ۔ صحابہ کرام نے بہادری اور شجاعت کے بے مثال کارنامے انجام دیے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو جھنڈا جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لے لیا جو حضرت علی کے حقیقی بھائی تھے۔ آپ کا دایاں ہاتھ کٹ گیا تو جھنڈا بائیں ہاتھ میں سنبھال لیا، وہ بھی کٹ گیا تو ٹانگوں سے دبایا اور اٹھائے رکھا۔ آپ جس بے جگری اور بہادری سے لڑے اس کے متعلق مجھے تو خود سچویشن سوچ کے کیا سچویشن تھی، اور ہم پھر بھی اسلام کی قدر نہیں کرتے، ہم اپنے
ایئر کنڈیشن گھروں میں، ایک صاف ستھرے گھروں میں ہمیں اسلام پہ عمل ہونا کتنا مشکل لگ رہا ہے. اور یہاں پہ آپ دیکھیں کیا کیا قربانیاں تھی. ایک ہاتھ کٹا دوسرے سے پکڑا تو ٹانگوں سے دبا لیا. آپ جس بے جگری اور بہادری سے لڑے، اس کے متعلق عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جب جعفر شہید ہو گئے تو میں ان کی لاش پہ کھڑا تھا. میں نے ان کے جسم پہ تیروں اور تلواروں کے 50 زخم دیکھے، اور ان میں سے کوئی زخم بھی ان کی پشت پہ نہیں تھا. یعنی کہ کہنے کی بات ہے کہ سب سینے پہ کھائے تھے. یہ بھی بخاری کی روایت ہے. لیکن لڑائی کے بعد جب سب لوگوں نے نشان شمار کیے تو یہ 90 نشان تھے. ان کے دونوں بازو کٹ کے تھے. ان کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں جنت میں 2 پر عطا کیے گئے، اور اس نسبت سے ان کا لقب تیار مشہور ہوا، جعفر تیار. اور ذل جناتین بھی. چنانچہ عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن جعفر سے سلام کرتے تو کہتے 2 پروں والوں کے بیٹے تم پر سلام. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد عبداللہ بن روا نے جھنڈا سنبھالا. بالآخر وہ بھی شہید ہو گئے. اب حضرت خالد بن ولید نے جھنڈا سنبھالا. خالد بن ولید ایک آزمودہ کار جرنیل تھے. جنگ احد میں انہوں نے درہ خالی دے کے حملہ کر کے مسلمانوں کو شکست سے دوچار کر دیا تھا. آپ نے باقی فوج کو اس انداز سے، اب یہاں پہ حضرت خالد بن ولید کی جنگی ٹیکٹک تھی، انہوں نے فوج کو اس طرح سے ترتیب دیا کہ وہ اپنی اصل تعداد سے بہت زیادہ معلوم ہو رہی تھی. جیسے غزوہ بدر میں جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ دشمن کو وہ اپنے سے دگنے نظر آ رہے تھے، کیونکہ ان کی ترتیب اس طرح کھلے طریقے سے اور اس طرح سکیٹرڈ انداز میں کی تھی کہ دشمنوں کو مسلمان غزوہ بدر میں بھی ڈبل نظر آ رہے. تو اسی طرح حضرت خالد بن ولید نے بھی ان کی ترتیب ایسے کی کہ وہ بہت زیادہ تعداد میں معلوم ہو رہے تھے. یہ صورتحال دیکھ کے دشمن نے جو ان سے 20 گنا یعنی کہ اتنے زیادہ تھے، اسلامی لشکر کو ہر طرح سے گھیرے میں لے لیا. حضرت خالد نے پورے جوش سے حملہ کر کے ایک مقام سے اس گھیرے کو توڑ دیا اور اسلامی فوج کو دشمن کے محاصرے سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے. ادھر یہ کاروائی ہو رہی تھی، ادھر مدینہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ان الفاظ میں اطلاع دی کہ پہلے زید نے جھنڈا سنبھالا، وہ شہید ہوئے. پھر جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا سنبھالا، وہ شہید ہوئے. پھر عبداللہ بن روا نے سنبھالا، وہ شہید ہوئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. پھر فرمایا اس کے بعد اللہ کی تلواروں میں ایک تلوار نے جھنڈا سنبھالا یہاں تک کہ اللہ نے اس کے ہاتھ پر فتح دی. یہ بخاری کی روایت ہے. آپ بلیو کریں، میرے خود آنکھوں سے آنسو چل رہے ہیں، اور میں اس جنگ کو، اس چیز کو یوں لگ رہا ہے کہ میرے سامنے ہی وہ چیز پیش ہو رہی ہے، وہ سامنے چیز ہو رہی ہے. کیا حالات تھے اور کیا جذبے تھے، اور ہمارے کیا جذبے ہیں. ٹھنڈے ٹھار فلسطین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کسی کو کچھ فرق نہیں پڑ رہا. چنانچہ اس دن حضرت خالد بن ولید کا لقب سیف اللہ یعنی کہ اللہ کی تلوار مشہور ہو گیا. وہ خود بیان کرتے کہ غزوہ موتا کے دن میرے ہاتھ پر 9 تلواریں ٹوٹی، صرف ایک یمنی تیغہ میرے ہاتھ میں رہ گیا. یہ بھی بخاری میں آتا ہے. اور آپ کا نمایاں کارنامہ یہ تھا کہ آپ نے اسلامی لشکر کو دشمن کے نلغے سے نکال لیا اور خیر و عافیت سے بچا لائے، اور اس بات کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح قرار دیا. جب یہ لشکر واپس مدینہ آیا تو بعض صحابہ کو شبہ ہوا کہ یہ لوگ جنگ سے بھاگ آئے ہیں، اور انہیں تانا بھی دیا. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پرزور تردید فرمائی اور فرمایا یہ جنگی بھگوڑے نہیں بلکہ پینترا بدل کے لڑنے والوں کے ضمن میں آتے ہیں، جس میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا تھا ابھی ہمارا کام باقی ہے، اور باقی کام غزوہ تبوک تھا. انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ذکر جو ہم سورہ توبہ میں ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. اب ہم آتے ہیں چوتھے خط کی طرف. چوتھا خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی شاہ حبشہ کے نام لکھا. حبشہ میں مسلمان مہاجر مقیم تھے. نجاشی نے ان سے نہایت اچھا سلوک کیا. یہ خود بھی عیسائی تھا، مگر اسلام کی دعوت کو دل سے تسلیم بھی کر چکا تھا. اور بعض روایت کے مطابق آتا ہے کہ انہوں نے حضرت جعفر تیار کے ہاتھ پہ اسلام بھی قبول کر لیا تھا. اور اس کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن امیہ زمری کو نام مبارک دے کے بھیجا، جس کا مضمون یہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ کی طرف سے نجاشی اسہمہ شاہ حبش کے نام، یعنی کہ اسہمہ ان کا نام تھا نجاشی کا، تجھ پر سلام ہو. میں اللہ کی حمد و ستائش کرتا ہوں جو پاک ہے اور ایمان اور سلامتی دینے والا ہے. میں شہادت دیتا ہوں کہ عیسیٰ بن مریم اللہ کی مخلوق اور اس کا کلمہ ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے پاک باز مریم کی طرف القا کیا، اور وہ عیسیٰ سے حاملہ ہوئیں تو اللہ نے انہیں پیدا فرمایا، اور اپنے نفخے اور اپنے روح سے. میں تمہیں اللہ وحدہ لا شریکہ پہ ایمان لانے کی دعوت دیتا ہوں. ایمان لے آؤ تو سلامتی سے رہو گے اور میری پیروی کرو، کیونکہ میں اللہ کا رسول ہوں. میں نے اس سے پہلے اپنے چچیرے بھائی جعفر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کی ایک جماعت کے ساتھ تمہارے پاس بھیجا ہوا ہے، انہیں آرام سے رکھنا۔ نجاشی تکبر چھوڑ دو، میں تمہیں اور تمہارے درباریوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ دیکھو میں تمہیں اللہ کا حکم پہنچا دیا اور خوب سمجھا دیا، اب مناسب ہے کہ میری نصیحت قبول کرو، اور سلامتی اس شخص کے لیے جو ہدایت قبول کرے۔ جب یہ خط نجاشی کو ملا تو اس نے جعفر کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا اور جواباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تحریر کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں نجاشی اسہم بن ابجر کی طرف سے، اے اللہ کے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ کی سلامتی، رحمت اور برکتیں ہوں، اس اللہ کی جس کے سوا کوئی الہ نہیں، جس نے ہمیں اسلام کی طرف ہدایت فرمائی۔ اما بعد، آپ کا فرمان میرے پاس پہنچا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریر فرمایا ہے کہ اللہ کی قسم وہ اس سے ذرہ بھر بھی بڑھ کر نہیں۔ ہم نے آپ کی تعلیم سیکھ لی اور آپ کا چچا زاد بھائی اور مسلمان میرے پاس آرام سے ہیں، اور میں اقرار کرتا ہوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی کے ہاتھ پر بیعت اور اللہ کی فرما برداری کا اقرار کر لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے بیٹے ارحا کو روانہ کرتا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منشا ہو کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوں تو میں ضرور حاضر ہو جاؤں گا، کیونکہ میں یقین رکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں وہی حق ہے۔ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ انہوں نے جواب میں دیکھے کتنا محبت سے خط لکھا۔ اور ابن اسحاق کا بیان ہے کہ نجاشی نے اپنے بیٹے ارحا کو 60 آدمیوں کے ہمراہ روانہ کیا، مگر راستے میں یہ جہاز مسافروں سمیت غرق ہو گیا، جو قسمت میں تھا، جو نصیب میں تھا۔ بہرحال اپنی بہت واقعہ نجاشی کا اور ان کا جو حسن سلوک تھا جب مہاجر ان کے پاس آئے تھے، اور وہ تمام وہ چیزیں، وہ ایک بہت لمبا واقعہ ہے۔ بہرحال ہم اگلے 5ویں خط کی طرف آتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان دنوں مصر کے حکمران کو مقوقس کہا جاتا تھا۔ مصر کا مقوقس عیسائی اور اہل علم آدمی تھا اور کیسے روم کے زیر اثر تھا۔ ان کا دارالحکومت موجودہ اسکندریہ تھا، اور اس کے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب بن ابی بلتا کو درج ذیل خط دے کے روانہ کیا۔ خط کا مضمون کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ کی طرف سے مقوقس مصر قبط کے نام، اس پر سلامتی ہو جس نے ہدایت کا اتباع کیا۔ بعد ازاں میں تمہیں اسلام کی طرف دعوت دیتا ہوں، مسلمان ہو جاؤ، سلامتی پاؤ گے، اللہ تمہیں دگنا اجر عطا فرمایا۔ اگر تم نے نہ مانا تو تمام قبطیوں کا بار گناہ تم پر ہوگا۔ اے اہل کتاب، اس کلمے کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان میں یکساں ہے، ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ بنائیں۔ پھر اگر وہ اعراض کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ گواہ ہو کہ ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اب مقوقس یہ سمجھ چکا تھا اگر اسے بھی کیسے روم کی طرح اسلام لانے کی جرت نہ ہوئی، اس نے قاصد کو جواب میں ایک خط اور کچھ تحائف دے کے عزت اور احترام کے ساتھ رخصت کیا، اور خط میں لکھا کہ محمد بن عبداللہ کی طرف مقوقس رئیس قبط کی طرف سے سلام علیک کے بعد مجھے معلوم تھا کہ ایک پیغمبر آنے والا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں تھا کہ وہ شام میں ظہور کرے گا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کی عزت کی 2 لڑکیاں بھیج رہا ہوں جن کی قبطیوں میں بہت عزت کی جاتی ہے، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کپڑا اور آپ کی سواری کے لیے خچر بطور ہدیہ بھیجتا ہوں۔ والسلام۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ جو 2 لڑکیاں تھیں ان کا نام ماریا اور سیرین تھا۔ راستے میں حاطب بن ابی بلتا کی تبلیغ سے یہ لڑکیاں بھی مسلمان ہو گئیں۔ یہ شاہی گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں۔ ان میں سے ماریا سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نکاح کر کے حرم میں شامل کر لیا، اور انہی کے بطن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اور سیرین جو تھی، جو دوسری لڑکی تھی، سیدنا حسان بن ثابت کے حوالہ عقد میں آ گئیں، اور یہ دونوں حقیقی بہنیں تھیں، اور خچر سفید رنگ کی قدآور اور خوبصورت تھی جس کا نام دلدل تھا، اور جنگ حنین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی خچر پہ سوار تھے۔ بہرحال اگلا خط دیکھیں۔ چھٹا خط آپ نے منظر بن ساوا والی بحرین کے نام سیدنا علا بن حضری کے ہاتھ میں روانہ کیا۔ یہ حکمران ساسانی یا ایرانی بادشاہوں کے زیر اثر اور باج گزار تھے، اور رائے میں سے کچھ لوگ یہودی تھے اور کچھ مجوسی تھے۔ جب اس کے پاس آپ کا گرامی نامہ پہنچا تو اس نے اسلام قبول کر لیا، لیکن اس کی رائے میں سے کچھ لوگ تو مسلمان ہو گئے اور کچھ اپنے سابقہ مذہب پہ قائم رہے۔ ان کے متعلق منظر نے بارگاہ رسالت سے حکم دریافت فرمایا تو آپ نے منظر کی سعادت اور صلاحیت کو عزت سے دیکھتے ہوئے یہود اور مجاز سے جزیہ وصول کرنے کا حکم صادر فرمایا۔ یہ جزیہ تو مدینہ کے بیت المال میں جاتا رہا اور بحرین کی حکومت انہی کے پاس رہی۔ جزیہ ہوتا ہے کہ ایک کنٹری میں مسلمان کنٹری میں جب نان مسلم اپنی پوری آزادی سے
اپنے مذہبی طریقے سے رہنے کی جب آزادی سے رہتے ہیں تو وہ ایک جزیہ ایک ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ اب ہم ساتواں خط دیکھتے ہیں۔ امان بن جعفر بن جلندی اور عبد بن جلند دو بھائیوں کی حکومت تھی امان میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس سیدنا عمرو بن عاص کو اپنا خط دے کے بھیجا۔ ان دونوں بھائیوں نے سیدنا عمرو بن عاص کے ساتھ ایک طویل مکالمہ اور گہرے غور و غوص کے بعد اسلام قبول کر لیا، اور جس سے بہت ہی رایا بھی جو تھی وہ بھی مسلمان ہوئی الحمدللہ۔ آٹھواں خط آپ نے حوازہ بن علی یمامہ کے نام لکھا، جو قبیلہ بنو حنیفہ کا رئیس تھا۔ سیدنا سلید بن عمر بن عبد شمس اس کے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لے کے گئے۔ حوزہ نے قاصد رسول کی خوب عزت کی، تحائف بھی دی، اور جواب میں آپ کو لکھا کہ جن باتوں کی طرف آپ بلاتے ہیں ان کے مستحسن ہونے میں کوئی شک نہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ اہل عرب مجھے عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور ان کے دلوں میں میری ہیبت بیٹھی ہوئی ہے، اس لیے اگر حکومت کا نصف حصہ اور مخصوص اختیارات مجھے دیے جائیں تو اسلام لانے کے لیے تیار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط دے کر فرمایا کہ ایک بالش پر زمین بھی مانگے تو نہیں مل سکتی، وہ خود اور اس کا مال و متاع ان قریب فنا ہونے والے ہیں۔ اب یہ دیکھیں وہ کتنا مٹیریلسٹک بندہ تھا۔ پھر جب آپ فتح مکہ کے بعد عازم مدینہ ہوئے تو بذریعہ وہی آپ کو خبر مل گئی کہ حوزہ حاکم یمامہ اس دنیا کو چھوڑ گیا ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اطلاع بھی دی کہ یمامہ میں ایک جھوٹا مدعی نبوت پیدا ہوگا جو میرے بعد قتل کیا جائے گا۔ چنانچہ مسیلمہ قذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور اس کا قصہ ہم سورہ مائدہ میں اور سورہ احزاب میں بھی ہم تھوڑا بہت سن چکے ہیں۔ اور یہ جھوٹا نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق خلافت صدیقی میں سیدنا حبشی کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو 9واں خط تھا حارث بن ابی عمر غسانی حاکم دمشق حدود شام کی طرف سیدنا شجاع بن وہب کو دے کر بھیجا گیا۔ یہ دمشق اور آس پاس کے علاقوں کا حاکم اور کیسر روم کا باج گزار تھا۔ جب اسے نام مبارک ملا تو پہلے تو بڑا بگڑا اور مدینہ پہ حملے کی دھمکی دے دی، مگر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو عزت اور احترام کے ساتھ رخصت کیا، لیکن اسلام قبول نہیں کیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمسایہ ملک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط بھیجنے اور اس کے رد عمل سے اسلام اور مسلمانوں کو کچھ فائدے حاصل ہوئے، یعنی کہ اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اب ان خطوط سے ہوا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ رسالت کا فریضہ انجام دیا، جو اللہ کی طرف سے آپ پہ ایک بڑی ذمہ داری تھی کہ عرب کے اندر بھی عرب کے باہر بھی اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچاؤ۔ پھر دوسرا بات یہ ہوئی کہ ان تبلیغی خطوط سے بعد حکمران اور ان کی جو رایا تھی اسلام لے آئے، جیسے حبشہ، یمن، امان اور بحرین کے حکمرانوں نے اسلام قبول کر لیا، اور ان کی بہت سی رایا بھی جو تھی مسلمان ہو گئی، اور کچھ حکمران اسلام کے تھوڑے قریب ہو گئے۔ تاہم اسلام کی آواز عرب سے باہر دور دور تک پہنچ گئی ان خطوط کے ذریعے۔ تیسرا فرق یہ امپیکٹ یہ ہوا کہ غزوہ موتا اور اس کے نتائج نے یہ ثابت کر دیا اب اسلامی حکومت کسی بڑی سے بڑی سلطنت سے ٹکر لینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ امیجن کریں نا آپ کتنے لوگ تھے، اور 2 لاکھ لوگوں کے ساتھ یہ لوگ جو تھے کھڑے ہوئے تھے، تو کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور کس طرح کیا کیا حالات ہوئے۔ اور آپ یہ دیکھیں، اور کیسر روم کے آیان سلطنت جو دعوت اسلام پہ جن کو بہت غصہ تھا، جن کے اندر بڑی فرعونیت تھی، یہی وجہ ہے کہ غزوہ تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں 20 دن مقیم رہے، لیکن غسانیوں اور رومیوں کو مقابلے پہ آنے کی جرت نہ ہوئی تھی۔ غزوہ تبوک میں پتا ہوگا غزوہ تبوک جو تھی کیسے فتح کس طرح حاصل ہوئی تھی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ چوتھا امپیکٹ یہ ہوا کہ اندرون عربی مشرق قبائل بالخصوص قریش مکہ پہ مسلمانوں کا ایک روب طاری ہو گیا، اور فتح مکہ کے موقع پہ کسی بھی قریشی اتحاد کو مقابلے پہ آنے کی سخت نہ رہی، اور یہ سب کچھ ان تبلیغی خطوط اور اس کے ریاکشن کے نتیجے میں ہوا تھا۔ تو یہ اتنے امپورٹنٹ ہیں جو اللہ کے رسول نے خطوط لکھے تھے۔ تو یہاں پہ ہمیں یہ تمام جو ہے خطوط کے اور ان کا امپیکٹ آج ہم نے پڑھا، اور یہ اس سے ہمیں ایک چیز پتہ چلتی ہے کہ ہم امت محمدیہ کا فرد ہیں، اور امت محمدیہ جو تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں نا، انبیاء جو ہے وہ مال اور دینار نہیں چھوڑتے، وہ علم چھوڑ کر جاتے ہیں۔ تو یہ علم کے ہم وارث ہیں، یہ میں اور آپ۔ تو ہم نے یہ اللہ کا جو یہ علم ہے، اللہ کا یہ جو کلام ہے، ہم نے ایک دوسرے کو لوگوں کو پہنچانا ہے، اور جس کے لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ آج آپ نے جو پڑھا اسے کم از کم 3 لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، ان خطوط کو اپنے بچوں کے ساتھ، کس طرح کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایفرٹس کی۔ اور یہ وہ زمانہ تھا جب نیٹ نہیں تھا،
جب کوئی ایسی آپ کی کمیونیکیشن کے سسٹمز نہیں تھے، تو اللہ کے رسول نے کیسے ہاتھ سے خط لکھے اور ہاتھ سے کس طرح لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کیا، اور کس طرح سے وہاں کے لوگوں نے کس طرح آرگومنٹس کی اور کس کس مخالفتوں کا سامنا پڑا اور کیا کیا حالات سے درپیش ہوئے. تو وہ حالات آج بھی ہیں. آج بھی ہمیں ضرورت ہے اس اسلام کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اس کوشش کو قبول فرمائے. ہم بھی اس کوشش میں ہیں کہ اسلام کا جو پیغام ہے، قرآن ان ایوری ہینڈ اینڈ ان ایوری ہارٹ، ہم سب کے ہاں پہنچے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرح صدر عنایت کرے. اور اسی دعا کے ساتھ ہم جو ہے آج کا لیکچر جو ہے ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت وسطیٰ کا ٹائٹل دیا ہے، اس اللہ کے پیغام کو اللہ کے لوگوں تک پہنچانے والے بنے. آمین ثم آمین. وما علينا إلا البلاغ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.